बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत, जो आज सारा दिन ये मामला चलता रहा। ये 2 दिन है, कल का दिन इमरान खान की ज़मानतों की दरख्वास्तों पर जो कुछ होता रहा, हमारे जो निज़ाम इंसाफ़ है, और जो कुछ आज होता रहा, हर 2 घंटे के बाद इमरान खान को बुलाया जा रहा था, और बिलाखिर इमरान खान जब आने लगे तो उनकी दरख्वास्त अदम पैरवी खारिज कर दी डिवीज़न बेंच ने। ये फैसला सिंगल बेंच से डिवीज़न बेंच को क्यों गया? सिंगल बेंच किस तरीके से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मंसूबा करके और उनकी जानिब से इंदिया दिया गया, मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इंदिया दिया गया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान दरख्वास्त गुजार और उनके वकील के खिलाफ की जाएगी। वो क्या मामला है? अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ बसाथ तहरीक इंसाफ ने अपने पहले 43 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को चैलेंज किया था। अब जो बकिया 70 अरकान असम्बली हैं, उनके इस्तीफ़ों को भी चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, और शेख रशीद की रिहाई का फ़ैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिया था। और उनके खिलाफ जो आसिफ जरदारी की तौहीन का केस था, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि शेख रशीद ने इल्ज़ाम क्या लगाया है, किसी न्यूज़ चैनल्स पर बयान है। शेख रशीद के वकील ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जी, उन्होंने एक बयान दिया जो न्यूज़ चैनल्स पर नशर हुआ। वकील ने शेख रशीद के खिलाफ इल्ज़ामात की तफसीलात अदालत को बताई। शवाहिद में ऐसा कुछ नहीं है कि बयान से पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई तसादम हुआ हो। सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल मुकम्मल हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो थे जहांगीर जदौन साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि शेख रशीद एक सीनियर सियासतदान है, उनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होनी चाहिए। जो हुकूमत में है वो कल अपोजिशन में होंगे। इस दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि सब एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सब पार्लिमानी है, जिस पर अदालत में कह के लगे। जहांगीर जदौन ने दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और बिलावल भुट्टो को नंगी गालियां दी हैं। ये एडवोकेट जनरल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने मौका अपनाया कि ये केस ही नहीं है जो एडवोकेट जनरल बयान कर रहे हैं। इस मौका पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शेख रशीद की बयान की तफसीलात पैमरा से हासिल की गई हैं। शेख रशीद ने बयान दिया कि उन्होंने इमरान खान से ये मालूमात हासिल की हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि आसिफ जरदारी की इमरान खान के खिलाफ मुबैना साजिश के शवाहिद शेख रशीद से नहीं मिले। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा अगर तो ये जुर्म नहीं दोहराते और अंडरटेकिंग देते हैं तो अदालत देख ले। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि हमें प्राइमरी स्कूल के निसाब से ही तरबियत शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद फैसला महफूज हुआ, जो बाद में सुनाया गया, और 50,000 रुपए के मुचलकों की एवज उनकी ज़मानत मंजूर की गई। और साथ अदालत की जानिब से ये जो अहम फैसला किया गया है, उनकी रोपकार जारी हुई, और आज शाम ही अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। और शेख रशीद ने शिकवा भी किया है कि मेरे ससुराल वालों ने, जेल को वो अपना ससुराल कहते थे, कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती की है और उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा। और ये भी कहा है, और ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है कि शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि मुझे चक्की में रखा गया है, और ये एक वाकई काबिल मजम्मत मामला है कि एक मुलजिम जिसके खिलाफ अभी ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ, उसको आप कैसे मौत की चक्की में रख सकते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ को लंदन बैठे बड़ा रिलीफ दे दिया गया है हमारी एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से। प्लाट अलाटमेंट केस जिसमें मीर शकील रहमान को 54 प्लाट गैर कानूनी तौर पर अलाट किए गए थे एलडीए की मिली भगत से, और उस वक्त चेयरमैन थे नवाज शरीफ बतौर वजीर आला पंजाब। तो ये उस वक्त का केस है, और मीर शकील रहमान को बाइज्जत बरी कर दिया था हमारी अदालतों ने। जब मीर शकील रहमान गिरफ्तार हुए थे, एक दिन भी जेल में नहीं रहे थे, बल्कि सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था, और वो वहाँ एक वीआईपी रूम था, उसमें वो रिहाइश पजीर थे। जबकि नवाज शरीफ की हद तक वो इश्तिहारी हो चुके थे। इश्तिहारी होने के बाद उनके तमाम असासाजात को जब्त कर लिया गया था, उनकी नीलामी के अहकामात भी जारी किए गए थे। लेकिन फिर नैब तरमीम आती है, नैब तरमीम में जहाँ कोई दरख्वास्त दे के अपने केसेस वापस करवाता है, वहाँ पर नवाज शरीफ की बगैर इश्तिहारी की कार्रवाई ख़त्म की है, बगैर उनके जो असासाजात जब्तगी का मामला है उसको ख़त्म किए, अदालत ने उनकी जो जज असद अली ने नवाज शरीफ की जायदादें कर्क करने के खिलाफ दरखास्तों में रेफरेंस वापस भिजवा दिया। ये बेसिकली दरखास्तें दी गई थी कि जो कुर्की का ऑर्डर है, नवाज शरीफ की जो जायदादें कुर्क करने का ऑर्डर है, उसके खिलाफ दरखास्तें दी थी शरीफ खानदान ने, और कहा था जी कि ये नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं, इसमें किसी ने कहा हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, इनकी कुर्की के ऑर्डर ख़त्म किए जाएँ। तो उस पर अदालत ने मुतफरक दरखास्तें थी, उन लोगों की दरखास्तें थी जो इसमें फरीक भी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ये दरखास्तें दी थी कि जो आपने अटैच की है प्रॉपर्टी,
اور کرکی نیلامی کے آرڈر کیے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا بھی اس میں حصہ بنتا ہے، تو اس پر عدالت نے پورا ریفرنس ہی واپس بھیج دیا۔ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری تھے اور متفرق درخواستوں پر جو فریق نہیں تھے ان میں یوسف عباس اور باقی، انہوں نے جائیدادیں کُر کرنے پر اعتراضات اٹھائے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی جانب سے یہ ریفرنس واپس بھجوا دیا ہے عدالت کی جانب سے۔ اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا کام ہوا ہے کہ درخواست گزار جو اشتہاری ہے، جو ملزم ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، تھرڈ پرسن درخواست دیتا ہے بطور اعتراض کنندگان کہ جی جو آپ نے کرکی کے آرڈر کیے ہیں، جس جائیداد کی کرکی کے آرڈر کیے ہیں، اس میں ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ ان کی درخواست پر، اس متفرق درخواست پر عدالت نے ریفرنس ہی واپس بھیج دیا اور نیب کو کہا جی کہ وہ نیب جانے اور یہ کیس جانے۔ جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ 70 استعفے، 43 استعفے پہلے روک دیے گئے تھے ضمنی الیکشن، اور اب یہ 70 استعفے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں، جس میں یہ موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے استعفے منظور ہونے کے بعد ممبران کو جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ عدالت پی ڈی ارکان کے استعفے منظور کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے اور الیکشن کمیشن کو متعلقہ حلقوں میں ضمنی انتخابات کے انعقاد کروانے سے روکے۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے، پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہی حصہ لے رہی ہے، واحد جماعت ہے، اس کے علاوہ باقی ساری جماعتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پھر ہمارے جو 73 استعفے ہیں، جو 70 استعفے، 43 تو آپ نے روک دیے ہیں ضمنی الیکشن، تو ان 70 پر بھی پھر ضمنی الیکشن روکیں، کیونکہ پروسیس تو سب میں ایک طرح سے اڈاپٹ ہوئے، کوئی پیش نہیں ہوا، کسی کو انہوں نے جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا، اور اس کے بغیر انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں، اور یہ صرف بدنیتی کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ موقف تھا اپریل میں کہ ہمارے 123 استعفے اکٹھے منظور کیے جائیں، اور یہ قسطوں میں کرتے رہے، اور قسطوں میں استعفے منظور کرنا غیر آئینی ہے۔ جب استعفے دیے اکٹھے گئے تھے تو ان کو یا اکٹھے ان کو منظور کرتے یا پھر ان کو رد کرتے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواست تھی، اور الیکشن کمیشن کے باہر کیس کتنا ہے؟ کیس یہ ہے، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج تھا، توشہ خانہ فیصلہ آیا عمران خان کے خلاف، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج کیا، دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا، اور عمران خان کو بطور 109 میں کہ ان کی ایما پر یہ احتجاج کیا گیا، اس میں مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ عمران خان عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، عمران خان مسلسل عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ یہ قاتلانہ حملہ جب ہوا اور وہ زخمی ہو گیا اور ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی، اس کے بعد نہیں پیش ہوئے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے یا پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے وہ اپنے ریکارڈ کو درست کر لیں۔ عمران خان ہر عدالت میں پیش ہوئے ہیں، عمران خان پیشی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، وہ تو اسلام آباد میں اس وقت پیش ہوتے رہے جب ان کی حکومت بہت تگڑی تھی۔ اب تو خیر ویسے ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، پورے انہوں نے نظام کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو عمران خان نے وہاں دہشت گردی کی عدالت نے عدم پیروی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی۔ کل جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا میں آپ کو آخری پیراگراف پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جس جج صاحب کے پاس یہ درخواست ضمانت لگی، اس جج صاحب کا آخری جو فیصلہ ہے، اور یہ 2021 میں ایک ججمنٹ آئی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ ججمنٹ آئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ موقف اپنایا گیا کہ جی جو سعودی عرب ہے ملزم، تو ملزم کو پیش ہونے کے لیے موقع دیا جائے۔ اشتہاری تھا، ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے تھے، اس اشتہاری کے کیس میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے فیصلہ دیا۔ ریٹ کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔ ریٹ پٹیشن نمبر ہے جی 49287 2021 کی ہے، ملک عظمت اللہ ورسس فیڈریشن آف پاکستان ہے، 8/10/2021 کا یہ فیصلہ ہے، اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ ملک عظمت جو اس وقت ایف آئی آر میں نومینیٹڈ تھا، وہ سعودی عرب میں مقیم تھا، اس کا نام ECL میں تھا، اور اس کو انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ اس نے درخواست دی اور وہ پاکستان میں موجود نہیں تھا اور وہ بیرون ملک تھا۔ اس درخواست کے فیصلے میں عدالت نے کہا، مختلف کیسز کا فیصلوں کا حوالہ دیا، تو عدالت نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف ورسس فیڈریشن آف پاکستان PLD 2004 سپریم کورٹ پیج ہے 583 اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے in my opinion the issues raised by the law officer is not relevant for the purpose of protective bail because as already noted technically speaking it is a time bound restraint order and not a pre-arrest bail. It is means to provide the accused an access to justice.
انہوں نے کہا جو حفاظتی ضمانت ہے اس کا مقصد یہ کوئی پری ارسٹ بیل نہیں ہے، اس کا مقصد صرف جو ملزم ہے یا درخواست گزار ہے اس کو انصاف تک جانے کے لیے اس متعلقہ عدالت تک جانے کے لیے ایک راستہ فراہم کرنا ہے۔ تو انہوں نے پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا، نواز شریف کو ریلیف دیا گیا۔ دی اپیکس کورٹ held that even a proclaimed offender has a right to be tried according to law and this right cannot be taken away from him، کہ ایک اشتہاری کو بھی اس کا حق دیا جاتا ہے اور وہ جائے اور وہ اپنا جا کے پیش ہو، اس وجہ سے حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے۔ In view of the above, I have accepted this petition wide short order dated 8/10/2021 and granted the petitioner protective transitory bail for 3 days 23 سے 25 اکتوبر to enable him to surrender before the competent court for seeking pre-arrest bail. He was required to furnish sureties in the sum of 1 کروڑ روپے کی، ان کو 10 لاکھ روپے کی شورٹیز کا حکم دیا۔ approved for reporting، یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی ججمنٹ ہے۔ 3 دن کی حفاظتی ضمانت دی، جو ملزم سعودی عرب میں بیٹھا تھا، اور یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا۔ The petitioner left Pakistan shortly after the registration of said FIR and is living abroad since then، تب سے اب تک وہ اب تک وہ بیرون ملک رہ رہا ہے۔ During his absence from the country his arrest warrants were issued۔ پھر آگے عدالت کہہ رہی ہے کہ جب یہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے اس وقت بھی وہ باہر تھا، کہ وہ اس وقت تک بھی باہر ہے، اور 3 دن کی ان کو حفاظتی ضمانت دی تھی۔ اس جج صاحب نے کہا جی کہ عمران خان کو پیش کرنا ہے۔ عمران خان کو پیش کرنے کے لیے عدالت کی جانب سے موقع دیا جاتا رہا۔ پہلے کیس 10 بجے سماعت ہوئی، پھر 12:30، پھر 2 بجے، پھر 4:30۔ اب جب 4:30 کا معاملہ ہوا تو عدالت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا جی کہ ہمیں ڈاکٹر سے ہماری مشاورت جاری ہے، وہ اجازت نہیں دے رہے، اس وجہ سے برائے مہربانی کو ہمیں ریلیف دیں۔ اور عدالت نے کہا جی نہیں۔ پھر ڈاکٹر فیصل خود عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی عمران خان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ یہاں ان کو ایک دھکا لگا، جتنا رش ہے، جتنے کارکنان نے اکٹھا ہو جانا ہے، تو ہماری 3-4 ماہ کی جو محنت ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی، تو کیوں آپ اس کو لے کے بیٹھے ہیں؟ لیکن عدالت کی جانب سے اس معاملے پر وضاحت پیش نہ کی گئی۔ اس کے بعد عدالت نے استفسار ہوا عمران خان پیش ہوں گے یا صرف مشاورت جاری ہے۔ جب دوبارہ سماعت ہوئی، فیصل سلطان عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی اظہر صدیق صاحب نے کہا جی ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے، ہم اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ آگے اڑ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ عمران خان کے وکالت نامے اور حلف نامے پر دستخط میں فرق کیوں ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وکلا ہیں تو وہ بعض اوقات کسی درخواست پر خود بھی سائن کر دیتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ اچھا، جسٹس اور عدالتیں ان چیزوں کو، یہ بڑی معمولی سی چیزیں، عدالتیں ان کو نہیں غور کرتی، لیکن یہاں پر آنریبل جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کے وکالت نامے اور حلف نامے پر دستخط میں فرق کیوں ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، میں آپ کو یا آپ کے موکل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں عدالت ہمیں مہلت دے دے، میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں۔ 4 بجے سماعت ہوئی، 4 بجے وہ دوبارہ روسٹرم پر آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ عمران خان کے اپنے دستخط ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس پر جج صاحب نے کہا جی میرے سامنے پیش کریں۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ کے سامنے پیش اگر ہم کر سکتے ہوتے تو ہم حفاظتی ضمانت کے لیے نہ پیش کر دیتے، ہماری مجبوری ہے۔ بہرحال عدالت نے کہا نہیں، 6:30 بجے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کر دی ڈویژن بینچ میں جی کہ حاضری معافی دی جائے عمران خان کو یہاں پیش ہونے سے۔ علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس شہباز رضوی صاحب کے پاس وہ لگ گئی، انہوں نے کہا جی کہ 6:30 بجے پیش کریں عمران خان کو۔ ابھی عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم پیش ہو جاتے ہیں، اور وہاں پولیس کلیئرنس دے رہی تھی اور پولیس سارے انتظامات کر رہی تھی، اور بھاری نفری پولیس کی تعینات کر دی گئی تھی کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی 6:30 بجے عمران خان پیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ سارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے، اور عدالت نے ان کی عدم پیروی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو عمران خان کی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر سیکیورٹی معاملات فائنل کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیر کے روز 2 بجے عمران خان کو پیش ہونے کا حکم دیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ آپ نے جو عدم پیروی درخواست خارج کی ہے، برائے مہربانی عمران خان آ رہے تھے، سیکیورٹی کے کچھ ایسے معاملات ہیں اور ان کو ہم بغیر ان کو دیکھے ان ساری چیزوں کو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، سیکیورٹی کے اتنے زیادہ مسائل ہیں، ہم کیا کریں۔ اس پر پھر عدالت کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات تھے وہاں ساری چیزوں کو دیکھا گیا۔ بہرحال جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے جو ہے یہ حکم جاری کیا ہے، اور جو وہاں تو عدم پیروی خارج ہوگی درخواست، جو یہاں پر درخواست تھی اس میں پھر سوموار تک کا عمران خان کو مہلت دی گئی ہے، اور عدالت نے کہا ہے
کہ جی آپ میڈیا کے ساتھ جو آئی جی پولیس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اور عمران خان سوموار کے دن 2 بجے پیش ہوں اور 2 بجے عدالت اس سارے معاملے کو دیکھے گی۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو عمران خان کی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر سیکیورٹی معاملات فائنل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیر کے روز 2 بجے عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ یہ صرف ایک پیشی ہے، میں نے آپ کو بتایا انہی عدالتوں کے فیصلے ہیں، اور کئی لوگ باہر بیٹھے تھے لنڈن میں، اور کئی سالوں کے اشتہاری تھے اور بڑے جرائم کے اشتہاری تھے، ان کو حفاظتی ضمانتیں بغیر پیش ہوئے دی گئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔